हम दावत देते हैं उस्ताद हामिद रजा साजिद साहब को कि आज का जो मौजू है अदल आदिल और अदालत द गेटवे ऑफ जस्टिस मौला अली, उसके हवाले से ये इंतखाब नहजुल बलागा से पेश करेंगे। और आखिर अदालत इमाम अली अज निगाह नहजुल बलागा, ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत ही वसी मौजू है कि जिसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हम फ़कत नहजुल बलागा से एक मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक हिकमत है, उस हिकमत के मुताल्लिक चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे कि जिस हिकमत में मौला से सवाल होता है कि आदल अफजल है या सखावत अफजल है। तो ये नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 437, जिसमें सोइला अलैहिस्सलाम अय्युहुमा अफजल अल अदल अविल जूद, मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल होता है कि मौला आदल अफजल है या सखावत अफजल है। अच्छा, ये जो सवाल है ये दर हकीकत बाज सहाबा के दरमियान गुफ्तगू हुई, बाज असहाब के दरमियान। तो गुफ्तगू के दौरान, बहस व मुबाहसे के दौरान बाज ने ये कहा या बाज का ये नजरिया था कि सखावत अफजल है, और बाज का नजरिया ये था, बल्कि अक्सर का नजरिया यही था कि सखावत अफजल है। वो इस मौजू को फिर मौला के पास ले गए कि मौला आप हमें बताएं कि अदालत अफजल है या सखावत अफजल है। सोइला अलैहिस्सलाम अय्युहुमा अफजल अल अदल अविल जूद, मौला से सवाल होता है कि मौला आदल अफजल है या सखावत अफजल है। मौला फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं कि अल अदल यज़अउल उमूरा मवाज़िअहा, अदल का माना और तारीफ यह है कि उमूर को अपने मकाम पे रखने का नाम अदल है। शय का जो मकाम है उस मकाम पे उस शय को रखने का नाम अदल है। मिसाल के तौर पे मैं तकरीब ज़हन के लिए मिसाल देता हूँ, जैसे जूता का मकाम क्या है, पाँव में पहनना, तो ये आदल है। अगर आप जूते को सर पे रखेंगे तो ये अदालत के खिलाफ है। तो मौला ने फरमाया कि अल अदल यज़अउल उमूरा मवाज़िअहा, अदल अशिया को उनके मकाम पे रखने का नाम अदल है। वल जूदु युखरिजुहा मिन जिहतिहा, और जो जूद यानी सखावत है, युखरिजुहा मिन जिहतिहा, वो शय को उसकी जिहत से खारिज कर देती है, निकाल देती है। यानी सखावत का मतलब ये है ना ये कि शय का जो मकाम है उस मकाम के मुताबिक देना है, बल्कि उससे इजाफा देने का नाम सखावत है। इजाफा का नाम सखावत है और शय को उसके मकाम के मुताबिक देने का नाम अदल है। अब ये मौला ने तारीफ की, फिर आगे मौला फरमाते हैं वल अदल साइसुन आमुन, अदल एक ऐसा उसूल है, एक ऐसा कानून है जो बहुत ही उमूमियत रखता है, एक वसी कानून है कि जिसके दायरा में न फकत इंसान आते हैं बल्कि पूरी की पूरी कायनात आती है। जिस तरह हदीस में है
کہ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بنیاد ہی عدل ہے، پوری کائنات کی بنیاد ہی عدل ہے۔ اگر آپ عدل کو نکالیں گے تو آپ کائنات کو یعنی اس کے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وَالْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ، ایک عمومی قانون ہے کہ جس میں پوری کی پوری کائنات آ جاتی ہے، حتی خود حق تعالیٰ کی ذات جو ہے، جس کے بارے میں نظریہ یہ ہے علم کلام میں کہ اللہ عادل ہے۔ اب اللہ عادل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ ایک عام سی چیز ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، یعنی اللہ عادل ہے۔ اللہ کی عدالت کے اوپر عقیدہ رکھنا یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ عادل ہے۔ عادل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو جس شے کے اندر جس چیز کی صلاحیت تھی، اس شے کو اس کی صلاحیت کے مطابق کائنات میں وجود عطا کیا ہے۔ جس کے اندر جو صلاحیت تھی اس کے مطابق کائنات میں وجود عطا کیا ہے۔ کسی کو انسان بنایا ہے، انسان کی صلاحیت تھی، کسی میں جن بننے کی صلاحیت تھی، کسی میں فرشتہ بننے کی صلاحیت تھی، کسی میں پہاڑ بننے کی صلاحیت تھی۔ تو اللہ بھی اس قاعدہ سے مستثنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَالْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ، ایک ایسا قانون ہے کہ جو ہم جہتی قانون ہے۔ وَالْجُودُ عَارِضُ الْخَاص، اور سخاوت جو ہے ایک محدودیت رکھتی ہے، ایک خاص چیز ہے سخاوت۔ سخاوت یہ ہے کہ ایک شخص سخاوت کرتا ہے، ایک شخص جیب میں ہاتھ ڈالے گا، جتنا ہاتھ میں آیا اسے دے دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو صلاحیت 10 روپے کی ہے تو 10 دینے ہیں، نہیں، جتنا آئے گا اس میں دے دیا اس کو۔ تو یہ ہے سخاوت۔ کہتے ہیں کہ سخاوت کا تعلق جو ہے وہ ایک خاص شے سے ہے، اس میں محدودیت ہے، وسعت نہیں ہے۔ عادل ایک وسیع چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں پس جب یہ تعریف اور یہ فرق بتا دیا تو اب مولا اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فالعدل اشرفہما وافضلہما، فالعدل اشرفہما وافضلہما، عدل ان میں شریف تر، اشرف اور افضل عدل ہے۔ اشرف اور افضل کیا ہے؟ وہ عدل ہے۔ عدل یعنی ہر شے کو کا جو استحقاق ہے اس استحقاق کے مطابق اس کو ادا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات بنا کر اس کائنات میں جو انسانی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے وہ قوانین بھی عادلانہ ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو قوانین ہیں جو قرآن میں اور سنت میں بیان کیا ہے، یہ قوانین ہے، یہ عادلانہ قوانین ہے، ان کے مطابق انسانوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اب جو انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو قوانین، ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے فقہ اور اصول میں تشریعیات، کہ تکوینیات اور تشریعیات دونوں میں عدل کے قائل ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی تو عدل کے اوپر۔ اب جو اللہ نے قوانین بنائے، اصول بنائے، وہ بھی عادلانہ ہے، جو اصول بنائے وہ بھی عادلانہ ہے، اور ان اصولوں کی بنیاد پہ انسان کو کہا کہ تم نے عادلانہ زندگی بسر کرنی ہے، کہ معاشرے میں کیا ہے؟ عدل قائم کرنا ہے۔ عدل قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا اس قانون کے مطابق استحقاق ہے اتنا ہی اسے عطا کرنا ہے، جس کا جتنا استحقاق ہے اتنا ہی اسے عطا کرنا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پہ ہر ملک کے قوانین ہے، آئین ہے، قانون ہے، پھر وہ آئین اور قانون وہ انسانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، انسانوں کو مد نظر رکھ کر
وہ آئین بھی بنایا جاتا ہے اور قوانین بھی انسانوں کو مدنظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، تو وہ قوانین بھی عادلانہ، وہی عادلانہ قوانین جو ہیں ان کے مطابق انسان نے اس معاشرے میں عادلانہ زندگی کیا ہے وہ بسر کرنی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس استحقاق سے اضافہ جو ہے وہ عطا کرنا ہے۔ تو استحقاق سے اضافہ بسا اوقات ایک انسانی معاشرے کی نابودی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کہ اگر معاشرے کو چلانا ہے تو عدالت کے اوپر معاشرہ چل سکتا ہے، اگر معاشرے کو چلانا ہے تو عدالت کے اوپر چل سکتا ہے، سخاوت کے اوپر نہیں چل سکتا۔ سخاوت کا تعلق یہ ہے کہ انسان سے سخاوت کرے، انسان سے سخاوت کرے، لیکن معاشرہ بسا اوقات اگر سخاوت کو مد نظر رکھے گا تو بسا اوقات وہ سخاوت کیا ہے اس معاشرے کی اور اس معاشرے کی نابودی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ملک کو آپ سخاوت کے اوپر نہیں چلا سکتے، مال ہے دیتے جائیں بے حساب و کتاب، کسی کو 10 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 50 ارب، کسی کو کیا۔ تو یہ کیا ہے، سخاوت کے اوپر کوئی ملک نہیں چل سکتا، سخاوت کے اوپر۔ لیکن عدالت کے اوپر ایک معاشرہ کیا ہے چل سکتا ہے، اور پورے کے پورے معاشرے کی جب اللہ نے بنیاد ہی کائنات کی عدل کے اوپر رکھی ہے، تو جب آپ عدل کی بنیادیں خراب کریں گے تو ایسے ہوگا جیسے آپ کیا ہے وہ اس کائنات کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو اس کے اوپر جو انسانی معاشرہ بنا ہے، اس انسانی معاشرے کے اوپر اگر وہ عادلانہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس معاشرے کی بنیاد اللہ نے عدالت کے اوپر رکھی تھی، اس عدالت کو آپ خراب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عادلانہ ایک معاشرہ عادلانہ ہو، جب عادلانہ زندگی بسر کرے گا تو وہ ترقی کی راہیں طے کرے گا، اور اگر عادلانہ زندگی بسر نہیں ہوگی تو سخاوت کے اوپر بسا اوقات سخاوت وہ شخصی طور پہ صحیح ہوتی ہے، ایک فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک اخلاقی فضیلت ہے، لیکن وہ اخلاقی فضیلت کو عمومیت نہیں دے سکتے کہ آپ انسانی معاشرے میں کو سخاوت کے اوپر اس کو کھڑا کر دیں، بلکہ انسانی معاشرے کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تو عدل کے اوپر کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ بسا اوقات سخاوت کے اندر سخاوت جو ہے اگر اس کو ہم عمومی بناتے ہیں تو مشکل ہے، وہ معاشرے کو بھی نابود کر سکتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تقابل ہوگا عدل اور سخاوت کا تو سخاوت سے افضل ہے عدل۔ ان جہاد کی بنیاد پر عدل کیا ہے وہ سخاوت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدل ایک عمومی قانون ہے اور سخاوت کیا ہے ایک محدودیت اور ایک فردی خصوصیت کا نام کیا ہے وہ سخاوت ہے۔ تو اس وجہ سے مولا نے فرمایا کہ فَالْعَدْلُ أَشْرَفَهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا۔ ایک اس کی مثال میں آپ کو دوں، ایک حبشی، مولا امام علی کی حکومت کا دور تھا، تو ایک حبشی نے چوری کی مولا کی، اس میں لے آئے بارگاہ میں، مولا نے اس کی چوری جب ثابت ہوئی تو مولا نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، 4 انگلیاں کاٹی گئی اس کی۔ تو چونکہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے کہ چوری کی سزا پورا ہاتھ کاٹنا ہے یا یہ 4 انگلیاں، مولا نے 4 انگلیاں کاٹی، 4 انگلیاں اس کی کاٹی، تو اس 4 انگلیوں کو وہ لے کر رومال میں اس نے نا ڈال دی۔ وہ حبشی بازار میں جا بھی رہا ہے اور مولا کی مدح سرائی کر رہا تھا، تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا ہے کہ ایک ابن قوا، وہ ایک منافقوں کا سردار تھا، وہ آ گیا، اس نے کہا
حبشی سے مخاطب ہو کر کہ یہ کیا کر رہے، مولا نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ کے ہاتھ کاٹے اور آپ پھر بھی مولا کی مدح کر رہے ہیں. تو دوسرے دن جب اس یہی واقعہ مولا کی بارگاہ میں بعض صحابہ نے پیش کیا تو مولا نے فرمایا کہ اس حبشی کو لے آئے. حبشی کو حاضر کیا گیا. مولا نے فرمایا کہاں ہے مونگلیاں. مونگلیاں مولا نے اس سے لے کے ہاتھ کے ساتھ جوڑ دی. تو مولا نے فرمایا کہ وہ جو کل میں نے انگلیاں کاٹی تھی وہ عدل تھا اور یہ فضل ہے. وہ عدل علی تھا، یہ فضل علی ہے. وہ عدل علی تھا، یہ فضل علی ہے. یہ فضل وہی سخاوت ہے. فضل وہی سخاوت ہے، یعنی اس حصہ سے زیادہ دینا یہ فضل ہے، اور حصہ کے مطابق دینا عدل ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے، مولا فرماتے ہیں دعائے قنوت میں، الہی عامل اللہ بفضلک ولا تعامل اللہ بعدلک. پروردگارہ قیامت کے دن اپنے فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے نہ کرنا، کیونکہ عدالت کی اگر وہ ترازو لگایا جائے گا تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے. اگر اپنے فضل سے ہمیں تو عطا کرے گا تو پھر ہم کسی نہ کسی اس کھاتے کی طرف آ جائیں گے. تو یہ ہے کہ عادل، وہ عادل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اشرفہما و افضلہما. کیوں؟ کیونکہ عادل کا تعلق معاشرے سے ہے، اور اس کا سخاوت کا تعلق کیا ہے؟ وہ ایک شخص کی ایک فردی خصوصیت کا نام سخاوت ہے. بس یہ مولا کی ایک چھوٹی سی حکمت تھی. اس کی بڑی اس پہ تو کافی ساری بحثیں کی گئی ہیں. بحثیں اس طریقے سے کہ لوگوں نے عدالت کی پہلے تعریف کی ہے. ملا صدرہ نے تعریف کی، افلاطون سے لے کے ملا صدرہ تک، ابن سینا، ابن عربی، پھر بڑی بحث ہے اس کے متعلق. لیکن ہم نے چونکہ فوکس مولا کے کلام پہ کرنا تھا تو مولا نے خود اس کی تعریف فرما دی ہے، تو اس وجہ سے اس تعریف کے مطابق ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ وضاحت جو تھی وہ میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کر دوں. تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا